अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा की आयत नंबर 17 से शुरू करेंगे। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, वो देख नहीं पाते। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा था और आपने देखा कि सूरह बकरा जब शुरू हुई तो सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्तिदाई जो 20 आयात हैं इसमें 3 ग्रोहों के खुसूसियात बयान फरमाई और इब्तिदाई 4 आयतों में खालिस मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई जो हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2 आयात में ख़ास काफिरों की खुसूसियात बयान की गई जो बज़ाहिर भी काफिर थे और दिल से भी काफिर थे, ऐसे लोगों की। और फिर इससे अगली 13 आयात में मुनाफिकीन के बारे में उनके खुसूसियात बयान की गई। तो सबसे ज़्यादा जो तीनों ग्रोहों में से बयान की गई हैं खुसूसियात, वो मुनाफिकीन की बयान की गई हैं जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। यानी शुरू की हमने 4 आयात पढ़ ली, 2 आयात, और उसके बाद 6 आयात के बाद से 7वीं आयत से हमने जो तज़किरा शुरू किया है, आज 17वीं आयत पे हम पहुंच गए हैं और 20वीं आयत तक ये सिलसिला चलेगा। तो मुनाफिक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आज उनकी हम 2 अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। जो 2 आयात में उनकी मिसाल मुख्तलिफ़ चीज़ों से दे करके, मुख्तलिफ़ मिसालें दे करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में समझाने की कोशिश की है, उनकी इन सिफ़ात के बारे में जो उनमें मौजूद होती हैं। और हमें ख़ुद को ये देखना है कि इन सिफ़ात के आईने में, इन आयतों के आईने में हमारी अपनी शख्सियत क्या है। कहीं हम में तो कोई इसमें से कोई चीज़ मौजूद नहीं जो फिर निफाक की निशानदही करती हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो मुनाफिक जिनकी 2 किस्में हैं, वो एक तो वो खालिस मुनाफिक जिनकी मिसाल आग के उजाले से दी गई है, और वो मुनाफिक जिनके दिलों में तरद्दुद है, कभी ईमान की किरण चमकती है, कभी नूर ईमान बुझ जाता है, उनकी मिसाल बारिश से दी गई है। ये पहले मुनाफिकों से कुछ कम दर्जे में है। तो आयत के पस मंज़र में इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 किस्म के मुनाफिक थे। एक वो थे जो खालिस मुनाफिक थे और दिल से इस्लाम के दुश्मन थे, मगर ज़बान से मुसलमानों के साथ हमदर्दी और अपने इस्लाम का इजहार करते थे। और दूसरी किस्म के जो मुनाफिक थे वो न ही इस्लाम के कतई तौर पर हामी थे और न ही मुखालिफ थे, बल्कि ये लोग पसोपेश और तरद्दुद में मुब्तला रहते थे और जिधर फ़ायदा देखते उधर हो जाते थे। तो कुरान करीम ने यहाँ दोनों गिरोहों की हालत को अलग-अलग मिसाल के ज़रिए बयान किया है। तो पहले खालिस मुनाफिक की मिसाल बयान की गई, खालिस मुनाफिक की मिसाल बयान की गई। अब देखने वाली बात यह कि कुरान में मिसालें क्यों दी जाती हैं। कुरान में दी जाने वाली मिसालों में से ये पहली मिसाल है। बहुत सी चीज़ों में आप देखते जाएंगे, इंशाअल्लाह आगे भी आयत आएंगी और अभी भी 2 आयत हैं, आयत नंबर 17 और 18, कि इसमें मिसाल के ज़रिए से बात को वाज़े किया गया है। 17, 18 और आयत नंबर 19 और 20 भी इसी सिलसिले में है। तो इंशाअल्लाह ताला उसी कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि मिसाल दी क्यों जाती है। सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पर अब
کیا ہو گیا ہے کہ اس دور میں جو سطحی طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اعتراض بہت شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا مطلب، اس سے کیا مطلب، اتنی کم درجے کی چیز کی مثال کیوں دی گئی، تو ایسی مثال کیوں دی گئی جو ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو سمجھ اگر نہیں آئے ہمیں کوئی چیز تو اس کے لیے ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس پر اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. مثال دی کس لیے جاتی ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اپنی ہدایت اور اصلاح کی فکر کرے. تو انسانوں کی جو اصلاح اور تربیت ہوتی ہے مثالوں کے ذریعے سے، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جب آپ کوئی بھی چیز، جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو جب پڑھا رہی ہوتی ہوں تو کبھی کوئی مثال ایسی دیتی ہوں کہ جو بالکل آپ کے گھر کی، آپ کے کچن کی، آپ کے بچوں کی، اس میں کوئی بات ہوتی ہے ایسی کہ اس سے پھر جو بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے. آپ کو اپنے اسکول کالج کے دوران میں بھی آپ کے ٹیچرز بھی اس طرح کی مثالیں دیتے ہوں گے کہ دیکھو سپوز دس تھنگ، سپوز دیٹ تھنگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. بعض وقت ہماری سمجھ میں وہ بات اس طرح نہیں آ رہی ہوتی ہے، خاص طور سے پرووربس ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو ان کے لیے جب مثال دی جاتی ہے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ مثال کے ذریعے سے جب قرآن حکیم میں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کا جو ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے، وہ بے پناہ حسن والا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اس پر ایک جو انسان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس بروقت، برمحل، برموقع مثال پر بہت پیار آتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بستے ہیں، جن کے لیے مشکل باتیں سمجھنا بہت ہی مشکل ترین امر ہے، تو ہم کو ایسی چیزوں کے ذریعے مثال دی، بارش کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے، آسمان، زمین پہ رہنے والی چیزوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ بات ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو ایسا کون کرتا ہے کہ وہ بات کو اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ بات جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اس کو بالکل کلیئر ہو جائے اور اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں جس کو وہ سمجھانے جا رہا ہے اس کی بہت زیادہ محبت ہو. کیونکہ جب انسان کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تبھی وہ اصلاح کی فکر کرتا ہے. جب وہ اس کے لیے بہت رحم کا جذبہ رکھتا ہوتا ہے، اس کے سدھار کی فکر رکھتا ہوتا ہے، اصلاح کی فکر رکھتا ہوتا ہے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ممکنہ ایسی مثال دے کہ پھر وہ بات اس شخص کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے جس کو وہ کچھ سمجھانے جا رہا ہے. بچوں کو جب ہم کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کے چہروں پہ گویا لکھا ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو آسان چیزوں سے مثالیں دینا شروع کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں. تو ہمارا رب جو ہمارے لیے ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے اور ہمارے لیے تدبیر کرنے والا بھی ہے، پلاننگ کرنے والا بھی ہے، تو اس کی بھی اسی بات کی جھلک نظر آتی ہے ان آیات میں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کو مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھا دے، وضاحت کر دے. کوئی بھی بات ایسی نہ رہ جائے کہ جو بندے سمجھنے سے قاصر ہوں. اب یہاں پر ضرورت کس بات کی ہے؟ پھر ہماری فکر کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا رب ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، اتنا کھول کر ایک چیز کو ہمارے سامنے مثالوں کے ذریعے واضح کر دینا چاہ رہا ہے، تو ہمارا رویہ ان آیات کے ساتھ کیا ہے؟ کیا اب بھی ہم سمجھنے پہ تیار ہیں یا اب بھی ہم اسی طرح غفلت میں رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سمجھنے کی نہ کوشش کریں نہ اس طرف رغبت کریں اور پھر ہم الزام یہ دے دیں کہ یہ چونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے تو اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ یقین مانیے کہ قرآن کی زبان عام عربی زبان نہیں ہے. جو عرب ہیں وہ بھی کلاسز میں بیٹھ کر کے تو قرآن کو پڑھتے ہیں، حلقے لگا کر تو قرآن کو سیکھتے ہیں. ایسے ہی ان کو پڑھ کر کے سمجھ میں نہیں آ جاتا کیونکہ یہ ایک کسی انسان کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اتنی عظمت والا ہوتا ہے،
اتنی عظمت والا ہے یہ کلام کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کریں، ادروائز تو یہ صاحب زبان لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ جب آپ اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی لٹریچر لیا ہوا ہے، ایسے آپ بہت روانی کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، بہت روانی کے ساتھ اردو بولتے ہیں، بہت روانی کے ساتھ ہندی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، لیکن جب اس کتاب کا آپ اس زبان کا لٹریچر پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نظم پڑھتے ہیں یا کوئی پوئٹری یا پروز کا کوئی ایسا پارٹ پڑھتے ہیں کہ جس کو کسی ادیب نے بہت ہی اچھی زبان میں لکھا ہوتا ہے اور ادبی زبان میں اس کو تخلیق کیا ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہر شعر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے؟ آج دنیاوی شعراء کا ایک شعر سمجھنے کے لیے ہم کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کو کوئی پروز کا ادبی اگر پیراگراف مل جائے تو اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ذریعے سے اس کو سمجھیں تاکہ وہ ہمیں اس کا ایک ایک لفظ اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ لیکن قرآن کے لیے یہ فکر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی اور ہم اعتراض کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں کہ ہم کو نہیں آیا سمجھ میں۔ کیوں نہیں آیا؟ کیا ہم دنیاوی کسی سبجیکٹ کی پڑھائی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے کورس میں ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، لہٰذا ہم یہ 5 سبجیکٹس تو پڑھیں گے، یہ 6 ہم نہیں پڑھتے؟ کیا ہم اس طرح اس کلاس کو پاس کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر ہندی کے ساتھ سنسکرت بھی پڑھائی جاتی ہے جو کہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہندی کے سبجیکٹ میں پاس ہو جاتے ہیں یا وہ کورس پاس کر لیتے ہیں؟ یا میتھس اگر کسی کو مشکل لگتا ہے اور آپ کے سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ میں ہے 6 سبجیکٹس ہیں آپ کے یا 5 ہیں، اس میں سے ایک میتھس ہے، تو کیا ہم میتھس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر ممکن ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے لیے ٹیوشن رکھنی پڑے، اس کے لیے دن میں 4 گھنٹے بیٹھ کے اسٹڈی کرنا پڑے، اس کے لیے انٹرنیٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، کچھ کرنا پڑے، لیکن ہم کو وہ چیز سمجھنے کی اتنی شدت سے خواہش ہوتی ہے تاکہ ہم اس ایگزام کو پاس کر سکیں۔ لیکن کیا یہی فکر قرآن کے لیے ہماری ہے جس کے بغیر ہم اس راستے پر چل ہی نہیں سکتے کہ جو ہم آخرت کا امتحان پاس کر سکیں؟ تو اس آخرت کے امتحان کو پاس کروانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہے، اور پھر اس میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، وہ بہت ہی قابل قدر ہیں، غور و فکر کے لائق ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت اور اصلاح منظور ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب آیت کے ایک ایک حصے کو ہم دیکھیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی جو منافقین تھے وہ شرک اور کفر کے اندھیروں میں تھے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ہر طرف اسلام کا نور پھیل گیا تو ان منافقین نے بھی ظاہری طور پر اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، ظاہری طور سے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ تو 2 معنی مفسرین کرتے ہیں اس کے کہ وہ آگ جلانے والے، استوقدہ، وہ آگ جلانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی نا، تو ایک ایک چیز کلیئر اور واضح ہو جاتی۔ کسی جگہ گھوپ اندھیرا ہو اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر آگ روشن کی گئی، اللہ روشن کیا گیا، تو آس پاس کی چیزیں بھی اس روشنی میں چمک اٹھتی ہیں۔ اور دوسری جو ایک تفسیر ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، انہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ لے کر آگ روشن کی، کیونکہ وہ ایمان کی روشنی سے بہرہ نہ تھے، انہوں نے وقتی طور پر اس آگ سے روشنی حاصل کی۔ یعنی کہ جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو
جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا دور آ گیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے جب کسی کا دور آ جاتا ہے، کوئی انسان کسی بھی چیز میں چمک اٹھتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بالکل وہی کیفیت کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس بات کو غنیمت سمجھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور اسی راستے پر چلنا یہ شو کریں کہ وہ بھی انہی کے راستے پر ہیں، مسلمانوں کے راستے پہ ہیں، تاکہ ان کو بھی وہ فائدے حاصل ہو سکیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہے ہیں. تو یہاں پر دو طرح کے جو بتایا گیا منافقین، اس میں ایک تو اعتقادی منافقین ہے اور دوسرے عملی منافقین. تو یہ مثال جو ہے یہ اعتقادی منافقت کی مثال ہے. اعتقادی منافقت، اور اعتقادی منافقت یہ ہے کہ دل سے ہی تیار نہیں ہے کسی بھی طرح سے، لیکن اوپر سے اپنے آپ کو ظاہر یہی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر کیا ہوا ان کا حشر انجام اور کس طرح سے انہوں نے اس کا جو خمیازہ تھا اس کو بھگتا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگ تھی، یعنی ایک منٹ دیجیے مجھے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. یعنی اس آگ نے آگ جلانے کا مطالبہ کرنے والے کے ارد گرد کو روشن کر دیا، لیکن یہ روشنی کمزور ہونے کی وجہ سے دور تک نہیں گئی. اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، یعنی آگ کی تپش باقی رہی اور ایمان کا نور جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو منافقین کا مسلمان ہونے کے بعد شرک و کفر کی تاریکیوں میں واپس پلٹ جانا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایمان کا نور تو ان کی طرف ان کے پاس سے چلا گیا، لیکن ان کے دلوں میں جو بے چینی اور جو نفاق تھا وہ باقی رہ گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، یعنی کفر کے اندھیرے میں تھا. اس نے روشنی جلائی، یعنی ایمان لے آیا، جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی اس کا جو ارد گرد تھا وہ اس میں روشنی پھیل گئی، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہونے لگ گئی، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں. اب کیا ہوا؟ اچانک وہ روشنی بجھ گئی، یعنی پھر سے اس پر وہی کفر اور منافقت طاری ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح تاریکی میں گھر گیا. ذہب اللہ بنورہم سے مراد ایمان کی لذت اور حلاوت کو لے لیا جانا ہے، یعنی ایمان کی جو لذت اور حلاوت ہے اس کا لے لیا جانا، اس کی واپسی ایک طرح سے کیا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اس نور کو لے لیا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ منافق جب زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے، بس وہ اس روشنی کی وجہ سے مسلمانوں سے نکاح کرتا ہے، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے، ان کا وارث ہوتا ہے، اور اس روشنی اور ایمان کی وجہ سے وہ اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے. یعنی جو ایک مسلم امت ہے اس میں وہ جب شامل ہو جاتا ہے تو اس کو اس امت کے سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے اس کے جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے
تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے عمل میں اس ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اگر نہ دل میں کوئی حقیقت ہو، نہ کوئی حیثیت ہو کسی چیز کی، اور اس چیز کو اوپری اوپری کیا جائے، تو پھر جب آخر وقت آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، تو پھر انسان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اس کو حقیقی طور پر، اگر عمل وہ کرتا اور حقیقت میں اس پر اعتقاد رکھتا تو حاصل ہوتی۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے قصے نظر آتے ہیں، اگر آپ کچھ دینی کتب سے آپ کا پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اکثر لوگ لکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ آخر وقت میں بہت سے لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت اس طرح کے حالات میں ہوتی ہے کہ ان کے منہ سے کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو جن کاموں میں لگا کر کے گزارا ہوتا ہے، پھر وہی چیزیں ان کی زبان پر موت کے وقت جاری ہو جاتی ہیں، ان کے دلوں سے اس وقت ایمان کی روشنی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس نفاق کو وہ لے کر کے اپنی ساری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، پھر وہی چیزیں ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک نرس تھی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا تھا کہ وہ کسی ایسے وارڈ میں کام کرتی تھیں جہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا بالکل آخری وقت کے مریض ہوتے تھے، بالکل جانکنی کا ٹائم ہوتا تھا، تو اس طرح کے لوگوں کو وہاں پر رکھا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے ایکسپیرینس لکھتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس کا بالکل آخری وقت ہے اور اس کی زبان پر گانے جاری ہیں، وہ گا رہا ہے اور گا رہا ہے، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ شخص ابھی تو مر جائے گا تھوڑی دیر میں، اور یہ کہاں سے گانے گا رہا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کو کیسے یاد آ رہے ہیں یہ گانے۔ اسی طرح سے ایک کسی نے لکھا تھا کہ ایک شخص انتہا سے زیادہ اس کی زبان سے گالیاں جاری تھیں، مرتے وقت بکی جا رہا تھا وہ گالیوں کو اور فحش گالیوں کو۔ تو انسان کو بہت ڈرنا چاہیے کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے، اس کو میں ہر وقت اس پر ایک چیک رکھوں، کیا پتا کہ میرا آخر وقت کیسا ہو۔ ہم اپنے آخر وقت کے لیے دعائیں تو بہت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخر وقت بہت اچھا ہو، ہماری موت کا وقت بہت اچھا ہو، ہم تیرے حضور پہنچیں تو اس سال میں پہنچیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے، بحیثیت مسلم روز مانگنا چاہیے یہ دعائیں، کیونکہ جس کا آخر اچھا ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن یہ اچانک سے نہیں ہو جائے گا۔ جس نے اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھا ہوگا، دل سے، محنت سے، محبت سے، شوق سے اذکار کو کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور بھی انشاءاللہ وہ اسی حال میں پہنچے گا کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی زبانوں کو غیبت سے، چغلی سے، گالیوں سے، تانوں سے اور اس طرح کی جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے اپنی زبان کو آلودہ کر کے یہ زندگی گزاری ہوگی، تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اتنا زیادہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ ذرا سی بھی ان سے کوئی گناہ یا کوئی بھی لغزش بھی ہو جاتی تھی، گناہ تو دور کی بات ہے، ذرا سی بھی کوئی لغزش ایسی ہو جاتی تھی تو وہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی جو ہم ایسا کام کرتے بیٹھ رہے ہیں، اور ڈرنے لگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو کہنے لگ جاتے تھے کہ میں منافق ہو گیا۔ اور دوسرے صحابہ کرام پھر ان کو پوچھتے تھے کہ آپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منافق ہو گئے؟ تو وہ اپنے دل کی کیفیت بتاتے تھے کہ آج میرے دل میں ایمان کا وہ لیول نہیں جو کل تھا۔ تو بس وہ اتنی سی بات پہ پریشان ہو اٹھتے تھے۔ آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہے پلیز آف کر لیجئے۔ اتنی سی بات پہ وہ پریشان اٹھتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے سے بڑے کام کر کے گزر جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بالکل ہم ٹھیک ہیں، نمازیں ہماری پراپر نہیں ہوتی اور باقی ارکان ہمارے نہیں ہوتے، اس کے باوجود ہم مطمئن ہیں، اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے والے مسلمان ہیں، اور ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہمیں تو
کلمے کی حالت پہ موت آنی ہی چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا کاؤنٹ کریں کہ آپ دن بھر میں کتنی بار کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، پھر اسی چیز کی ہم کو توقع کرنا چاہیے کہ وہ موت کے وقت ہمارے پاس ہوگی، اور جس چیز کو نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تذکرہ کرتے ہیں اس چیز کے لیے ہم بالکل توقع نہ کریں کہ وہ چیز ہمارے پاس مرتے وقت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو منافقت سے، نفاق سے نجات نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خود چیک کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح تقوی کا تعلق دل سے ہے انسان کے، اسی طرح نفاق کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ اس کو کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا آ کر کے کہ آپ کے اندر نفاق ہے، کوئی جس طرح نہیں بتا سکتا کہ آپ کے دل کے اندر تقوی ہے۔ تو خود چیک کرنا پڑے گا۔ جس طرح تقوی دل کی خوبصورتی ہے، اسی طرح نفاق دل کی بیماری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی خصوصیات بتائیں اور اس کے بعد پھر مثالیں دی کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئیں اگر تمہارے یہ مثالیں صفات، تو اب ان مثالوں سے سمجھ لو کہ ایسے شخص کا حال کیا ہوگا۔ اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ تو یہ جب روشنی چھن جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا؟ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تھا اس آگ نے جو اس نے جلائی تھی، یعنی ایمان قبول کیا تھا، اور پھر جب کیا اینڈ میں کیا ہوا؟ جب اس نے اس کے ارد گرد کی ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، یعنی ایمان قبول کیا، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی روشنی جب چھن گئی، ایمان جب چھن گیا، نفاق جب ظاہر ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ کئی اندھیرے جمع ہو گئے اور دھواں اور تپش رہ گئی۔ پہلا رات کا اندھیرا، دوسرے فضا کا اندھیرا، تیسرا وہ اندھیرا جو روشنی کے اچانک ختم ہو جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کئی طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں نا، رات میں اگر لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھیں اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف چاروں طرف ماحول اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جو لائٹ آ رہی ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے آپ کو، ہر چیز واضح ہے، ایک دم سے لائٹ چلی جاتی ہے اور ہر چیز بالکل اندھیرے میں ڈوب کے رہ جاتی ہے۔ منافق کی مثال ایسے ہی ہے، وہ اپنے ارد گرد ہر چیز کو روشن دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی کیا ہے، الگ الگ اس کو تمیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے دل کے اندر وہ روشنی نہیں اتری ہوتی، اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، لہذا جب وہ روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اس کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اندھیروں میں ہیں اور آخرت میں بھی اندھیروں میں ہوں گے۔ دنیا میں ان کے اندھیرے کیا ہیں؟ منافقین کے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے انکاری ہیں، شک میں مبتلا ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں۔ اور آخرت میں ان کے اندھیرے کیا ہوں گے کہ وہ قبر کے اندھیرے اور جہنم کے اندھیروں سے دوچار کیے جائیں گے۔ ان کی قبر اندھیری ہوگی، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں کہ ایک کمرہ اگر اندھیرا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے اوپر اس کی چھت اتنی اونچی ہوتی ہے اور ہم زمین پر ٹک کے بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی بستر پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم اگر تنہا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کو سوچئے جب آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے، اور اندھیرا کمرہ ہے اور آپ تنہا ہیں، تو تھوڑی دیر کے اندر ایک گھبراہٹ اور الجھن کی کیفیت شروع ہو جاتی۔ اور قبر جو کہ انتہائی تنگ ہمارے لیے زمین کا حصہ ایک ہوگا، اور اس کی وسعت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اعمال کیسے کیے ہیں۔ اگرچہ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں اللہ ان سے راضی ہوا ہے، تو قبر کو وسعت دے دی جائے گی اور تا حد نظر اس کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس کو آرام دہ کر دیا جائے گا، گویا وہ ماں کی گود ہے۔ لیکن
اگر اس کا الٹ ہوا خدا نخواستہ تو پھر وہ قبر اس طرح ہو جائے گی اور ایسے بھینچے گی کہ انسان کی پسلیاں ایک سے دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اور پھر وہ ایسی اندھیری کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائے دے، اور پھر وہ ایسی خوفناک جگہ جہاں پر ڈرانے والے فرشتے اور ڈرانے والے کیڑے اور مکوڑے ہوں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے، ایسی باتوں سے، ایسے اعمال سے۔ تو ہمیں کیا بات کی کوشش کرنی ہے، کس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر مسلمان، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایک دین والے گھرانے میں ہم کو پیدا کیا ہے، مسلمان نام دیا ہے، ہم کو کلمہ طیبہ کا کہنے والا بنایا ہے، تو ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے والے بھی ہوں کہ ہمارے رب نے ہم پر یہ انعام کیا ہے، تو اس کا شکر کی صورت یہ ہے کہ پھر ہم اپنے اعمال میں اس چیز کو ڈھالیں، اور اگر ہم فکر نہیں کرتے تو پھر عاقبت بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ تو ایمان روشنی ہے اور منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوتی۔ 3 اندھیرے اس کے لیے، جہالت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا اور نافرمانی کا اندھیرا، اور اسی کے اپوزٹ 3 نور ہیں، علم کا نور، ایمان کا نور اور استقامت کا نور۔ تو جو منافق نہیں بننا چاہتا، جو نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں نہ نفاق ہو اور نہ پھر وہ مرے منافق کی صورت، اس کو علم کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ علم کا نور کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے اور حدیث سے، صحیح اور سچا نور، کھرا نور، جس میں کسی اندھیرے کی کوئی آمیزش نہیں۔ دوسرے ایمان کا نور، جب علم کا نور ہوگا تو ایمان کا نور ملے گا۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ علم حاصل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں اور میں مومن ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو خود غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے، خود اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے، کیونکہ علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کہتا ہے، لیکن اس کو اس کا میننگ نہیں پتا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ بدعتوں سے اور کفریہ کاموں سے، شرکیہ کاموں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ قطعی نہیں رکھ سکتا۔ کوئی اس کو بلا کے کہے گا کہ دیکھو یہ تعویذ اور وہ گنڈے اور وہ چادر چڑھانا اور وہ جا کر کے قبر کے طواف کر لینا اور وہ پیر صاحب سے اس طرح سے مانگ لینا، وہ سب کرے گا، کلمہ پڑھنے کے باوجود کرے گا، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز شرک ہے اور یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز سے مجھے روکا گیا ہے ہمارے دین میں اور اس چیز کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ لا علمی کی بنیاد پر یہ سارے کام کرتا جائے گا، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ ایمان والا شخص ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو علم کے نور سے اپنے دل کو منور کر کے صحیح راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، ڈگریوں پر ڈگریاں ہوں اس کے پاس، لیکن اگر وہ کلمے کی حقیقت سے ناآشنا ہے کہ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اور اس کہنے کے بعد ہم پر کیا کیا لائبلٹیز آتی ہیں، کیا کیا فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے، تو جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے نور کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کے نور سے اپنے راستوں کو روشن کرے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ استقامت کا نور، کہ جب ایک صحیح راستے پر انسان چل پڑے تو اس پر ثابت قدم ہو جائے، قدموں کو ڈگمگانے نہ دے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کو ہلا نہ سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک استقامت کے ساتھ کیے جانے والا تھوڑا سا عمل کبھی کبھی کیے جانے والے بہت بڑے بڑے اعمال سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 10 رکعت نماز نفل
پورے ہفتے میں ایک دن کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے یہ چیز کہ آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں، کیونکہ مسلسل کیے جانے والا اور استقامت کے ساتھ کیے جانے والا تھوڑا سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر دن گرو کر رہا ہوتا ہے، ہر دن۔ آپ دیکھیں، آپ کسی پودے کو اگر پانی ڈالیں اور ایک دن بالٹی بھر پانی ڈال دیں اور 8 دن اس کو پانی نہ دیں تو اس پودے کا کیا حال ہوگا؟ جس دن آپ پانی دے دیں گے اس دن وہ پانی اس کے لیے بہت ایکسس میں چلا گیا اس کے اندر، اور پھر باقی دنوں میں کیا ہوا کہ وہ سوکھ کر مرجھانا شروع ہو گیا۔ تو جو ایمان ہے ہمارا وہ پرانا ہونے لگتا ہے، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کو نیا کیا جائے، ضروری ہے کہ اس کو اس طرح سے اس کی دیکھ بھال کی جائے جیسے کسی چیز کی دیکھ بھال روزانہ کرنا ضروری ہے۔ ایک دن ایک انسان بہت سا کھانا کھا لے اور 8 دن تک کہ وہ فاقہ کرے تو کیا وہ انسان صحت مند رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے جن چیزوں پر بھی ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ہم تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، جتنی بھی ہماری استطاعت ہے اتنا کریں۔ فرائض میں تو کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 6-7 ہم تہجد اور اشراق وغیرہ ملا لیں تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن 5 میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو میں 10 پڑھ لوں گی اور دوسرے دن پھر میں 1 بھی نہیں پڑھوں گی۔ تو جو احکامات ہیں ان پر تو واجبی طور سے، ضروری طور سے ہمیں دوام کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس میں جو ہم اپنے لیے باندھیں، ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں، لیکن اس کو روز کی بیسس پہ کرنا ہے۔ چاہے تھوڑا کریں، چاہے آپ 1 تسبیح پڑھیں لیکن آپ اس کو پھر روز پڑھیں، چاہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں لیکن پھر اس کو روز پڑھیں۔ باندھ لیں کہ 2 رکعت نفل مجھے ہر دن پڑھنا ہی ہے، یا عشاء کے بعد پڑھنا ہی ہے تاکہ وہ میرے قیام میں لکھ لی جائے، رات کے قیام میں۔ لیکن اس کو پھر چھوڑنا نہیں آپ نے انشاءاللہ تعالی، کہ آپ نے 10 دن پڑھ لی تو آپ نے پھر اس کے بعد 1 مہینہ چھوڑ دی۔ کوشش کرنا ہے کہ استقامت کے ساتھ، کوئی ہمیں پھر دنیا کا کوئی بندہ کچھ کہہ کے نکل جائے کہ یہ ایسی ہیں یا ویسی ہیں، ہمیں اپنی باتوں پر استقامت رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دین کے احکامات ہیں جس پر ہم کو یہ نہیں کہ ابھی تو ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ہم فلاں حال حلیہ میں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ہم فلاں حال حلیہ میں جا رہے ہیں۔ نہیں، استقامت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کو کیا جائے۔ اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان چاہے اکیلا ہو، چاہے دکیلا ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے رات کی اندھیری تنہائی میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں والدین کا خوف نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ کے خوف سے جو کام کیے جاتے ہیں وہی استقامت والے ہوتے ہیں، اسی پر آدمی قائم رہ پاتا ہے۔ آج اگر ہم نے اسکولوں میں جا کر کے کوئی کام اس طرح کا کیا جو ہماری والدین کے خلاف ورزی کا تھا، اور گھروں میں ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کاموں کو کر لیں، تو کیا یہ دھوکہ دہی نہیں ہوگی؟ پھر دھوکہ دہی کس چیز کی طرف لے جاتی ہے؟ منافقت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اسکولوں میں بہت سارے ایسے کام، جو اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں، بچے ہیں، ایسے کاموں کو دوستوں کے ساتھ مل کر لیتے ہیں اور جواز اپنے آپ کو یہ دیتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے کہا تھا اس لیے ہم نے کر لیا، ہمارا دل نہیں تھا۔ نہیں، دل آپ کا اپنے قابو میں ہونا چاہیے، اور وہ قابو میں کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، مضبوط ایمان ہوگا، منافقت نہیں ہوگی، علم ہوگا کہ میرے اس کام کے کرنے کا یہ ثواب ہے اور اس کام کو اس طرح نہ کرنے کا یہ گناہ ہے۔
کبھی انسان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اکیلے میں تنہائی میں وہ کام کرے جو اس کے رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے ہوں اور منافقت سے نکل جانے والے ہوں۔ مجھے یاد ہے، میں اپنا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، صرف اس لیے نہیں، اللہ نہ کرے کہ اپنی کوئی بڑائی منظور ہے، لیکن یہ کہ اس میں نوجوان بچیوں کے لیے سبق ہے، خاص طور سے جو ہماری اسکول سے نکل کر کالج جانے والی بچیاں، ان کے لیے، کہ میں نے ہاسٹل میں رہ کر کے پڑھا۔ 4 سال میں ہاسٹل میں رہی دوسرے شہر میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئی میں لکھنؤ سے نکل کر۔ ہمارے زمانے میں اس وقت پہ دوسرے شہر میں جا کے تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا بڑی بات تھی۔ یوزولی لڑکیوں کو اپنے ہی شہر میں رکھ کر کے پڑھانے کا رواج تھا، اور جب کہ شہر میں یونیورسٹی موجود بھی تھی، اس کے باوجود والد صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یونیورسٹی دوسرے شہر کی یونیورسٹی جائیں، کیونکہ مسلم یونیورسٹی تھی، وہ نام تو بہرحال تھا، اس وقت پہ اتنا ماحول بھی برا نہیں تھا۔ تو ہاسٹل بھیجتے وقت انہوں نے مجھے صرف 2-3 جملوں کی نصیحت کی تھی کہ فلاں فلاں چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا۔ انہوں نے بس مجھے بھیجتے وقت یہ کہا کہ وہاں پر سال میں ایک بار ایگزیبیشن آتی ہے، مجھے اس میں پسند نہیں ہے جانا، اور اسی طرح کے ایک آدھ چیزوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں ہے کرنا۔ آپ یقین کریں کہ میں 4 سالوں کے اس عرصے میں ایک بار بھی نہیں گئی۔ پورا ہاسٹل چلا جاتا تھا، تقریباً 600 لڑکیاں تھیں، سب چلی جاتی تھیں۔ اس دن میں ہاسٹل میں اکیلی ہوتی تھی، اور میری وارڈن یہ بات کہہ دیتی تھی کہ آج ہاسٹل میں کھانا نہیں پکے گا کیونکہ ساری لڑکیاں وہیں کھانا کھائیں گی، تمہیں نہیں جانا ہے تو تم اپنی ذمہ دار خود ہو۔ لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کبھی بھی کہ جس والد نے میرے مستقبل کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا، مجھ سے جدائی برداشت کی، میرے بہتر مستقبل کی فکر کی، اس کو میں دھوکہ دوں کہ اس کو پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہے۔ نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا اتنا زیادہ اسٹرانگ، نہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل تھے کہ ہر بات کی خبر کہیں سے کہیں پہنچ جایا کرتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ایک فرما برداری کا ایک جذبہ تھا کہ چونکہ انہیں پسند نہیں، لہٰذا مجھے نہیں کرنا یہ کام، مجھے ان کو ناراض کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اور اس کا پھل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا دیا کہ آج اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، جتنا میں احسان مانوں کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز دیا۔ سب سے بڑی جو دولت، علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو والدین کی فرما برداری اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم ان کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے اس فرما برداری کو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے خوبصورت دروازوں کو کھولیں گے انشاءاللہ، اور اس دنیا میں بھی ملتا ہے، کیونکہ والدین کی فرما برداری ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا میں بھی انسان کو وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے۔ اور والدین کی نافرمانی، ان کو دکھ دینا، ان کے دلوں کو دکھانا، یہ ایک ایسی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ پھر اس کا جو گناہ ہے وہ اس دنیا سے ہی ملنا اس کا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، آخرت میں تو جو ملے گا سو ملے گا۔ لیکن والدین کے نافرمانوں کو کبھی خوشباش زندگی گزارتے نہیں دیکھا گیا، بظاہر وہ کتنے بھی خوش ہوں، امیر ہوں، دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس موجود ہو، لیکن ان کے دلوں کے کسی نہ کسی کونے میں دکھ اس طرح ڈیرا ڈال لیتا ہے کہ وہ کبھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے۔ کوئی نہ کوئی دکھ ان کی جان کو لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، وہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ مفلسی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ بے چینی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ انزائٹی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔
اس لیے والدین اگر زندہ ہیں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور والدین اگر حیات نہیں ہیں ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ کوئی دن آپ کا خالی نہ ہو کہ آپ کے والدین کے پاس آپ کی دعائیں نہ پہنچیں، آپ کی طرف سے کیا ہوا کوئی نہ کوئی صدقہ نہ پہنچے۔ نیت کر لیں، 1 روپیہ بھی خیرات کریں تو نیت کر لیں اس کا اجر میرے والدین کو ملے، یہ نیت کر لیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں نا، طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، ہم ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا کام کریں، آپ نیت کر لیں اس کا اجر ہمارے والدین کو پہنچے۔ آپ کسی کو 2 آیتیں پڑھائیں، آپ 1 دعا سکھائیں، آپ کسی کی کوئی مدد کریں، نیت دل میں کر لیں اس کا میرے والدین کو اجر ملے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا اطمینان اور کتنا سکون آ جائے گا۔ تو یہ سب کام، استقامت ان کاموں پر کب ملتی ہے؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ نے جو چیزیں سیکھی، بہت سی چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوں گی، یقیناً پتہ ہوں گی۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارے گھروں میں تذکرے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے کی نیت سے اور سیکھنے کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ کیا ہوگا۔ اور اس اضافے کی صورت ہمیں نظر کیسے آئے گی؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے اور استقامت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ ضرور بے ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو روشن فرما دیں گے، اور ہمارے دلوں سے نفاق کی جو ایک گرد آ گئی ہے وہ چھٹ جائے گی۔ تو آخر میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبصرون، لا یبصرون، یعنی پوری آیت کو پڑھ کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، یعنی دین کو ایکسیپٹ کیا، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، یعنی چیزیں واضح ہو گئیں، اندھیرا اور روشنی الگ الگ ہو گئے اس کے سامنے، وضاحت سے چیزیں نظر آنے لگیں، تب کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو لا یبصرون، یہ جو بات ہے یہ اندھیرے کی شدت پر دلالت کرتی ہے، اندھیرے کی شدت پر دلالت کرتی ہے کہ اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی فرق نہیں کر سکتے وہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ نور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نور ہے، اللہ کی شریعت نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے، جن کو وہ دوست رکھتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ جسے ہدایت مل جائے وہ نور پر ہے۔ اور اس نور کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس ایمان کے نور کے فائدے ہوتے کیا ہیں؟ کہ اس سے امن ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، بے قراری ختم ہوتی ہے، مومن کا کردار، اس کی سیرت روشن ہو جاتی ہے، اسے اپنی غلطیوں کی اصلاح کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کسی انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی فکر کرنے اور اس کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مثال کو بیان کرنے کی جو حکمت ہے، جو ایک حکمت ہے کہ یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی قرآن حکیم میں۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن میں منافقت ہوتی ہے اور جو وقتی طور سے بس کسی چیز کو فالو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو بس فائدہ بھی وقتی ہی ہوتا ہے، ان کو پھر پرماننٹ استقامت والا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی وہ روشنی ان کے پاس سے چلی جاتی ہے تو ایک جو روشنی کا نور ہوتا ہے وہ ان کے پاس سے چلا جاتا ہے، اور بس ایک حرارت، ایک جلن، ایک تپش سی باقی رہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انگارے جب جل رہے ہوتے ہیں، سلگ رہے ہوتے ہیں، آس پاس ساری روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور جب بجھ جاتے ہیں
تو وہ روشنی تو ختم ہو جاتی ہے جس نے چیزوں کو نکھار کر دکھایا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ان کی گرمی اور تپش ہے وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ پھر اندر ہی اندر سلگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بجھتے ہوئے انگاروں کو کبھی دیکھا آپ نے؟ راکھ جن کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک تپش، ایک جلن، ایک گرمی ہوتی ہے، لیکن کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ تو ان کی جو روشنی ایمان کی شکل میں تھی، جو واضح کر رہی تھی ہر چیز کو، وہ ختم ہو گئی، وہ بے فائدہ ہو گئے۔ لیکن جو کفر کی جلن اور ایک غصہ اور اس طرح کی جو ایک کیفیت تھی جو ان کے لیے نقصان دہ تھی خود کے لیے، وہ ان کے اندر باقی تھی۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور معیت کی بھی یہاں پر نفی کر دی گئی کہ اللہ کی مدد اور تائید کی جو مدد ان کے پاس تھی وہ سب کچھ ان سے رخصت ہو گیا ان کے نفاق کی وجہ سے۔ وہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور وہ اندھیروں میں رہ گئے۔ اور یہ منافق کے لیے یہ اندھیرا کہاں کہاں ہوگا؟ قبر میں، حشر میں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، قیامت کے دن کا جو نور ہے اس سے وہ محروم رہیں گے، اور قیامت کے دن جو اندھیرا ہوگا وہی ان کے نصیب میں ہوگا۔ اور منافق کا قیامت کے دن بھی نور مانگنا اس بات کا سبب بنے گا کہ اس کے نور کو بجھا دیا جائے گا۔ وہ التجائیں کرے گا کہ اس کو بھی تھوڑا سا نور عطا ہو جائے تو اس کی روشنی میں چل لے، لیکن اس کے نور کو بجھا دیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس مثال کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ آخر یہ مثال آگ کی دے کر جو سمجھانے کی بات کوشش کی گئی ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہی ہے کہ نفاق سے اور شکوک و شبہات اور خواہشات سے بچ کر کے چلنا، اور کرنے کے کام کیا ہے کہ قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور وہ کام کرنا جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور حاصل ہو، نور پانے والے کام کرنا۔ تو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ نور پانے والے کام کون کون سے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے تو انسان نفاق کے ظلمتوں سے، جس کی وجہ سے وہ پھر کوئی چیز دیکھ نہیں سکے گا، اس سے بچ سکتا ہے، اور کس طرح ایمان کی روشنی سے اپنے دل کو استقامت کے ساتھ منور کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی پیروی کرے، روشن وحی کی پیروی کرے، اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان اور تقوی کو بڑھائے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ہم روز مرہ میں اپنے کاموں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ انسان روز پڑھے گا قرآن اور اس کا دل کتنا منور ہوتا ہے، اس کو وہ خود دیکھے گا کہ آیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اس کے لیے اور بھی عملی شکلیں ہیں جن کو کر کے انسان وہ نور حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اور قبر میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ تو وضو کر کے اپنے نور میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا، جب بھی وضو کی حاجت پیش آئے انسان وضو کرے، اور اس وضو کو اچھی طرح مل کے کرے، یعنی ہاتھوں کو جب دھوئے تو اچھی طرح سے ہاتھوں کو مل کے کونی تک دھوئے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ وضو کے جتنے بھی فرائض ہیں، سنن ہیں، ان سب کا خیال رکھ کر کے اچھی طرح سے وضو کرے تاکہ اس کو وہ نور حاصل ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے نور کی وجہ سے پہچانیں گے، یعنی جتنے حصے وضو کے پانی سے دھلتے ہوں گے وہ اس دن چمک رہے ہوں گے، اور ان کی روشنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور ان کو اپنے جھنڈے تلے جمع فرما لیں گے۔
آج ہم کتنی خواہش کرتے ہیں کہ ہم جب قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب ہو، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب ہو، ان کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو. یہ ہم مومنوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری دعاؤں کو، لیکن اس کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہے. جیسے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں وہاں کس طرح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا تھا کہ اپنی سجدوں کی کثرت کرو. تمہیں میرا ساتھ وہاں چاہیے تو تمہارا کام کرنے کا یہ ہے. جیسے اگر آپ کوئی چاہے کہ مجھے 100 آؤٹ آف 100 آئے تو آپ اس کو کیا نسخہ دیں گے کہ آپ کو اتنے صفحے روز پڑھنے، آپ کو یہ چیزیں یاد کرنی، آپ کو اپنا اسٹڈی ٹائم اتنے آورز کا ہے تو اتنے آورز کا کرنا، رات میں اتنے اور دن میں اتنے گھنٹے پڑھنا ہے، اور کوئی ناغہ نہیں کرنی ہے. آپ نے کوئی ناغہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سبحان اللہ، ہم سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے جو تمہیں میرا وہاں ساتھ نصیب ہونے کی تمنا پوری کرنے دے. تو اب کرنے کا کام ہمارا رہ جاتا ہے. پھر کیا ہے 5 نمازوں کی پابندی، یعنی نور کیسے حاصل ہوگا؟ 5 نمازوں کی پابندی سے. یہ نہیں کہ ایک آدھ بیچ میں ڈمہ مار دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، بالکل پڑتا ہے فرق. 5 نمازوں کی پابندی، ٹھیک. پھر قرآن کی تلاوت، بغیر ناغہ کیے ہوئے قرآن کی تلاوت. ہمیں مقدار نہیں بتائی گئی، جتنا بھی جو کر لے گا وہ اپنے اعمال نامے میں اتنا لکھوا لے گا، لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر کرنا ہے، چاہے وہ 4 لائنوں کی جائے، 2 آیتوں کی جائے، لیکن ناغہ کسی دن نہیں ہونا اس میں. پھر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے بھی ایک ہفتے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا نور انسان کو حاصل ہوتا ہے. لہٰذا سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرنا اپنا معمول بنائیں. لمبی سورہ ہے، یقیناً بہت سے لوگ ایک سٹنگ میں نہیں پڑھ پائیں گے، تو جمعے کی نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ بانٹ لیں اس کو، کہ پہلی نماز فجر کے بعد تو میں 20 آیتیں پڑھ لوں گی، تو ظہر کے بعد میں 15 آیتیں پڑھ لوں گی، تو عصر کے بعد میں اتنی آیتیں پڑھ لوں گی. اس طرح خود اپنے حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کر کے پورے دن میں کوشش یہ کریں کہ سورہ کہف کو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. آپ سوچیں کہ جس دن گھوپ اندھیرا ہوگا، قیامت کا دن، وہ ہولناک دن، وہ قبر کا اندھیرا، اس کا تصور کر لیا کریں، اور پھر سوچیں کہ اس وقت میرے پاس نور ہوگا تو جو کام ہم نہیں کرتے ہیں اس کی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ نور تو مجھے چاہیے. وہاں تو کوئی نہیں میرے لیے کوئی کینڈل لے کر کے کھڑا ہوگا، وہاں تو کے لیے تو اپنی کینڈل کی پریپریشن مجھے یہیں سے شروع کرنی ہے. نہ جانے کس وقت زندگی کی شام ہو جائے، تو اس کی تیاری کرنا ہے. پھر اگلی چیز کیا ہے؟ انصاف کرنا. یہ بھی انسان کے لیے نور کا باعث ہے، انصاف کرنا. اور انصاف کرنا خالی وکیلوں اور ججوں کا ہی کام نہیں ہوتا ہے. انصاف ہر جگہ ہو سکتا ہے. گھروں کے اندر سب سے بڑا کام ہے انصاف کرنا. ہر رشتے کے درمیان انصاف کرنا، اولادوں کے درمیان، شوہر کے ساتھ، بقیہ رشتوں کے ساتھ انصاف کرنا. اور انصاف کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اپنے حقوق کو جانیں اور اپنے فرائض کو پہچانیں. ہم صرف حق لینے والے نہ بنیں، بلکہ انصاف کے ساتھ ہم فیصلے کرنے والے اور دوسروں کو ان کا حق دینے والے بنیں. تو جو انصاف کے ساتھ یہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ، اور جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ جو میں دل چاہے کروں، یہ انصاف نہیں ہے. کوئی ہمیں اچھا لگے نہ لگے، لیکن جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینا ہے. اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے سے بڑھ کر ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. انصاف کرنے والے بنے. جو بچے ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کو ہم چھپا کے بھی کوئی چیز دے دیتے ہیں. جو بچوں سے ہمیں ناراضگی ہوتی ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، بات کرنا بھی نہیں پسند کرتے، ان سے منہ پھیر لیتے. تو یہ انصاف نہیں ہے. اور جب گھروں میں انصاف نہیں ہوتا، معاشرے میں پھر نہیں ہوتا. جب معاشرے میں نہیں ہوتا، ملکوں میں نہیں ہوتا.
اور پھر ہم انصاف کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کہیں انصاف نہیں ہے. کہیں ہو نہ ہو آپ کے دل میں یہ انصاف ہے تو آپ اس روشنی کی اختیار ہیں جو ایمان کی روشنی ہوگی انشاءاللہ. پھر اسی طرح صدقہ کرنے سے، صدقہ کرنے والے کے لیے اس نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. اور صدقہ کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، پیسے سے بھی، علم کو بانٹ کر، وقت کو بانٹ کر، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کا حال احوال پوچھ کر، مسکرا کر، کسی کو سلام کر کے، کسی کو ایک گلاس پانی پیش کر کے، کسی کی تھوڑی سی خدمت کر کے، کسی کو اپنا 10 منٹ کا وقت دے کر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ صدقہ ہے. خالی پیسوں سے صدقہ نہیں ہوتا، وہ ایک اعلیٰ قسم ہے صدقے کی کہ انسان اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور خالی اس بات پر اطمینان نہ کر لے کہ میں نے اور کام کر لیے ہیں لہٰذا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے اس کے پاس جتنا کچھ مال کیوں نہ ہو. تو جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے کے لیے نکالنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس وسعت نہیں تو اسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کسی کو اپنا وقت دیتا ہے کچھ سکھانے کے لیے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ایک خاتون تھی، ان کا قصہ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں کہیں، اور مجھے آتھینٹسٹی بھی نہیں پتا، لیکن یہ کہ ہے سبق آموز. بہت غریب تھی، 3 بچے تھے غالباً ان کے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے. تو ان کے پاس بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ 4 روٹیاں بنا سکیں، ایک اپنے لیے اور 3 اپنے بچوں کے لیے. تو جب روٹی بنانے لگتی تھی، لوئی بنا کر کے جب وہ رکھتی تھی 4 لوئیاں، تو ہر لوئی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک 5ویں لوئی بھی بنا لیتی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ روٹی پکاتی تھی اور اس کے بعد وہ ایک روٹی وہ خراب کر دیتی تھی. ایک روٹی روز صدقہ کر دیتی تھی. تو جس کی نیت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے کچھ بندوبست کر ہی لیتا ہے کہ اسے نکالنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس نکالنے کے بعد جو برکتیں دیتے ہیں اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. کہاں کہاں سے اس پہ رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو انسان سوچ نہیں سکتا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم، بہت کریم، اپنے بندوں کی ایک ایک چیز کو کئی کئی گنا بڑھا کر لوٹانے والی ہے. کسی کے پاس لاکھوں ہیں اور وہ 5 روپے نکالتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی کے پاس ہیں ہی 10 روپے اور وہ اس میں سے 10 پیسے خرچ کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اس کا شوق دلانا چاہیے اور ہمت کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی پاکٹ منی والدین کی طرف سے ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں کسی پر. دھیرے 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 یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے اور بغیر خرچ کیے اللہ کی راہ میں دیے بغیر اس کو چین نہیں پڑتا. اور آپ سوچیں کہ یہ کتنے بڑی بات کا باعث بنے گا کہ جب ہمیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور نصیب ہوگا. یہ زندگی بھی نورانی اور وہ زندگی بھی نورانی. اسی طرح سے اگلی چیز یہ ہے کہ نور پانے والا ایک کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے بڑی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے. یعنی وہ اپنے بچپن سے اور جوانی سے اس کام کو شروع کرے، اس بات کا انتظار نہ کرے کہ وہ جب بوڑھا ہو جائے گا تب یہ کام کرے گا. جیسا کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے نا کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم تو یہ کام کہاں کرنے لگ پڑی، بوڑھی ہو جانا تب یہ کام کرنا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے کہ اس میں سب سے خراب ترین چیز دی جائے اور طلب سب سے اچھی چیز کی جائے. یعنی ہماری جو بھرپور جوانی کی عمر ہے اور جو ہماری وہ عمر ہے جس میں ہم دنیا اور دنیا سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو لگا کے رکھ دیتے ہیں، اس میں تو ہم دنیا سمیٹیں اور خواہش ہم یہ کریں کہ جب ہم اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو ہمیں سب سے بہترین جنت، جنت الفردوس ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. جبکہ ہم نے لگایا راستے بھی کیا ہے، جب ہم بالکل تھک چکے تھے، ہمارے اعضاء جواب دے چکے تھے، دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا. اب نہ ہم اس لائق تھے کہ کسی کو پڑھا سکیں یا خود پڑھ سکیں، تو ہم بیٹھ گئے کہ چلو اب ٹائم پاس نہیں ہوتا تو ٹائم پاس کر لیں. اب کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں رہ گیا تو ہم قرآن ہی سن لیں.
ٹھیک ہے، اگر کسی نے ساری وقت میں ساری عمر میں یہ کام نہیں کیا اور اب اسے موقع ملا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کرنے سے تو کچھ کرنا بہتر ہے، اور کسی نہ کسی لمحے ہدایت کے راستے پر آ جانا بہتر ہے، اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اس موقع کو۔ لیکن نور کی خوشخبری کس کو دی گئی؟ جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی اس نے اپنی جوانی سے ہی کام کو شروع کر دیا تھا اور اب کرتے کرتے نوبت آ گئی کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، تو اس کے لیے نور کی خوشخبری۔ تو ان بچیوں کے لیے جو آج اپنی کم عمری سے لگ گئی ہیں ان کاموں میں، بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اپنی جیسی اور لڑکیوں کو اور بچیوں کو اور عورتوں کو اور خواتین کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت ہے آپ کا، یہ وقت ہے، اس وقت کو اویل کر لیں۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ کیا پتا ہم ہوتے بھی ہیں بوڑھے یا اسی عمر میں چلے جاتے ہیں، ابھی شروع کر لیں بس۔ پھر اور لوگ ہیں جن کو نور عطا ہوگا، ان میں سے ایک ہے صبر کرنے والے لوگ۔ صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نور حاصل ہوگا، جو ان کی موافقت کرے گا، معاونت کرے گا۔ تو صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ صبر کرنا یہ نہیں ہے کہ میں کر نہیں سکتی اس لیے میں نے صبر کر لیا۔ جو انسان بدلے کی قوت رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، صرف اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اس کے ہاں اس کے لیے اللہ کے ہاں نور کی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والے کا محل جنت کے وسط میں ہوگا، بیچ میں، مڈل میں۔ آپ دیکھیں کہ جنت کے کنارے پر نہیں، اس کا محل کہاں ہوگا؟ بیچ میں، جو صبر کرتا ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ مع کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن آتی ہے، سچویشن آتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ ہو، ماں ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، کوئی شوہر ساتھ ہو، کوئی ایسا ساتھ ہو کہ جو مضبوط ہو، جو آپ کو دلاسا دے دے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے۔ جب لوگوں کے رویوں سے دل تنگ پڑنے لگ جائے تو اس کو دوہرا لیا کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، نہ ہو دنیا نہ ہو میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو چپ ہو جانا کسی کی خراب بات پہ، ایسی بات پہ جس سے دل دکھ رہا ہو کہ آپ نے کسی کے لیے بڑی محنت کی ہو، اس نے اس کی قدر نہ کی ہو، اس نے پلٹ کر آپ کا دل دکھایا ہو، تانوں سے، بری الفاظ سے آپ کو نوازا ہو، اور آپ سوچیں کہ میں نے اگر جواب نہیں دیا تو یہ مجھے کل کو اور دبائے گا۔ نہیں، کل کو اللہ آپ کا مددگار ضرور ہوگا، اس شخص کے دل میں آپ کی عزت اور محبت ضرور ڈالے گا، جو آج آپ کا دشمن ہے کل آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اس سے آگے کی بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں صبر کرنے والوں سے۔ تو آپ سوچیں، خالی ساتھ ہی ساتھ نہیں، ایک ہوتا ہے کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، ساتھ میں فکر ہوتی ہے۔ محبت کرنے والوں کو کیا ہوتا ہے؟ فکر ہوتی ہے۔ خالی اگر کوئی ساتھ چل رہا ہے، اس کا ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو وہ آپ کی فکر نہیں کرے گا، چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، آپ پھر دیکھتے ہیں ملیں گے کبھی۔ لیکن جس کو محبت ہوتی ہے وہ تلاش کرتا ہے پھر کہ کہاں گیا جس کا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، اس کو پھر سے لانا ہے راستے پر۔ تو ان اللہ یحب الصابرین، محبت بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے۔ تو ہمیشہ یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں، کبھی بھی کچھ بھی برا لگے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے اس دن نور عطا کرے گا جس دن کوئی اور دوسرا نور نہیں ہوگا، لہٰذا میرا یہ صبر کرنا وقتی طور پر کوئی میرے لیے نقصان دہ نہیں۔
کوئی مجھے کچھ کہتا رہے. اور آپ دیکھیں صبر کرنا صرف باتوں میں اور رویوں میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اگر انسان میں صبر نہ ہو تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز صبر کا کام ہے. اتنی دیر خاموش رہنا، کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، کسی طرح توجہ نہ کرنا، خاموش کھڑے رہنا، جھکنا، سجدے میں چلے جانا، پیروں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، ہم سے نیند آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا. وقت آیا ہمیں نماز پڑھنا، ہمیں کھڑے ہو جانا. یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. اور روزہ تو ہے ہی صبر. اور زکوٰۃ تو انسان دے نہیں سکتا. مال سے محبت اگر اس کو ہے اور اس کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ اپنا مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کر ہی نہیں سکتا. اور کیا حج کر سکتا ہے کوئی شخص اپنا اتنا مال نکالنے کے بعد؟ اگر اس میں صبر نہیں ہے تو وہ دوسری چیزوں سے صبر کر کے اپنا پیسہ جمع کرتا ہے، تب نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں. تو یہ ساری عبادتیں. تہجد کوئی پڑھ سکتا ہے بغیر صبر کے اگر اس کو اپنی نیند پر صبر نہ ہو کہ میں اپنی نیند چھوڑوں گا؟ تو یہ سارے صبر کی قسمیں ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں صبر صرف یہی ہے کہ کوئی ہمیں ڈانٹ رہا پٹکا رہا تو ہم چپ ہو جائیں یا آنسو بہا لیں، منہ سے نہ بولیں. صبر پہ انشاءاللہ اور آیتیں آتی جائیں گی تو ہم اس کو اور مزید وضاحت سے پڑھیں گے. بہت لمبا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. آج 15 منٹ آپ کے اوپر ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے اور آپ سے قبول کرے. اور ہم سب جو کچھ یہاں مل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، خالی پڑھنے والا نہ بنائے. مجھ سمیت ہم سب سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہتر کر دے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس نور کا حقدار بنائے. جو نور ان منافقین سے لے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقین میں نہ فرمائے اور ہمیں اپنا وہ نور عطا فرما دے جس کے لیے اس نے مومنین سے وعدہ فرمایا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتنی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور ڈال دے اور بنا دے میرے لیے نور. میری زبان میں نور اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. تو یہ جو دعا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پوسٹ کر دیں گے. فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے. فجر کی سنتوں کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد مشکات المصابیح کی دعا ہے یہ، اور پھر اس کے بعد فرض پڑھیں. اور اگر وقت نہیں ہے اتنا تنگ وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، دن میں کسی وقت پڑھ لیں. بہرحال سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.